अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने तकरीबन 28 साल पुराना एक मामला आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मामले की जिसमें 1990 के इलेक्शन के दौरान खुफिया अदारों की मुदाखलत के हवाले से कुछ फ़ौज के आला अफसरान ने हल्फिया बयानात की सूरत में ऐसे एतराफ़ात किए थे जिन्होंने पाकिस्तान के सियासत और सियासी निज़ाम में फ़ौज की मुदाखलत को हतमी तौर पे साबित कर दिया था। और वो सबूत कुछ ऐसे थे कि जनरल असलम बेग, जो जनरल ज़ियाउल हक के त्यारा हादसे में हलाक होने के बाद आर्मी चीफ बने थे, उनकी तरफ से और उनके उस वक्त के ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी की तरफ से हल्फिया बयानात की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये एतराफ़ किया था कि उन्होंने सियासतदानों में पैसे तकसीम किए। और 1990 के इलेक्शन के दौरान उन्होंने नवाज़ शरीफ की क़यादत में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद नामी जो एक सियासी इत्तेहाद मैदान में उतारा था, उस इत्तेहाद को बनाने के लिए तकरीबन 14 करोड़ रुपयों की रकम जो है वो ISI के ज़रिए तकसीम की गई। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला ऐसा इंकशाफ था और एतराफ़ था जो ख़ुद फ़ौज के खुफिया इदारे ISI के आला तरीन क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने किया था। और उसके बाद उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये मामला कैसे आया ये आपको बताना ज़रूरी है। थोड़ी सी पस मंज़र आपको बताते चलें कि जब जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा हादसे में उसकी हलाकत हुई तो उसके बाद 1990 के इलेक्शन में जनरल असलम बेग और लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी ने एडमिटेडली एतराफ़ किया कि उन्होंने पैसे तकसीम किए, नवाज़ शरीफ की क़यादत में IGI बनवाई। और 1990 में उस वक्त के जो सेनेट चेयरमैन थे, जो जनरल ज़ियाउल हक के बाद सदर बन गए थे, वो सदर गुलाम इसाक़ खान, उनकी सरबराही और उनके अहकामात के तहत IGI बनाकर 1990 के इलेक्शन चोरी किए गए और यूँ बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से बाहर रखा गया। फिर जब 1990 में नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो 1993 में सदर गुलाम इसाक़ खान ने उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक के छोड़े हुए उस आइनी अख्तियार को इस्तेमाल किया जिसके तहत सदर बग़ैर वजह बताए कौमी असम्बली को तहलील कर सकता था और हुकूमत को बरतरफ कर सकता था। यूँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत बरतरफ कर दी गई, मगर मुख्तसर अरसे में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह की क़यादत में बेंच ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। मगर फिर जनरल वहीद काकड़ एक्शन में आए और उन्होंने सदर गुलाम इसाक़ खान और नवाज़ शरीफ दोनों से इस्तीफ़ा लेके दोनों को घर भेज दिया। फिर जब इलेक्शंस हुए तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 1993 में आ गई। और फिर 1994 की बात है, बल्कि 11 जून 1996 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी और उस वक्त के वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक हल्फिया बयान लहराया। और ये हल्फिया बयान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की तरफ से दिया गया था, जो उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे। और उस हल्फिया बयान में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने ये इंकशाफ किया था कि 1990 के इलेक्शन में उन्होंने सियासतदानों में पैसे तकसीम किए और IGI बनाई और नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। ये जो हल्फिया बयान जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे लहराया, तो उसके बाद उस बयान में ये भी कहा गया था लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी की रिटायर्ड की तरफ से कि उन्होंने ये सब कुछ अपने आर्मी चीफ 1990 में जनरल असलम बेग जो थे उनकी हदायत पे किया। और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो कराची के एक बिज़नेसमैन थे, उनकी तरफ से फराहम की गई थी। यूनुस हबीब जो थे उनका नाम लिया गया था। बहरहाल ये हल्फिया बयान जब लहरा दिया गया तो फिर एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने उस हल्फिया बयान के लहराए जाने के बाद एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे कि देखें, एक वज़ीर दाखिला ने एक साबिक़ DG ISI का हल्फिया बयान कौमी असम्बली के फ्लोर पे लहराया है और इससे ये साबित होता है कि फ़ौज की और खुफिया अदारों की सियासत में मुदाखलत है और 1990 के इलेक्शन चोरी हुए हैं। तो उस वक्त यूँ हुआ कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो
ٹیک اپ کر لیا، اور 1996 میں اصغر خان کے خط پہ جب سپریم کورٹ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا تو یہ معاملہ آگے چلتا رہا۔ سجاد علی شاہ جو تھے وہ چیف جسٹس سے اس وقت، یہ معاملہ آگے چلتے چلتے پینڈنگ رہا، اس پہ سماعتیں ہوئی، ہیئرنگز ہوئی، دستاویز پیش کیے گئے سپریم کورٹ میں۔ تو پھر اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جب 2005 میں چیف جسٹس بنے تو انہوں نے مزید کارروائی کو آگے بڑھایا، اور 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اور اس میں کچھ مخصوص ہدایات جاری کی حکومت پاکستان کو اور متعلقہ اداروں کو، اور خاص طور پہ افواج پاکستان کے اداروں کو بھی۔ تو یہ میرے سامنے اس وقت 2012 کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے، اور اس حکم نامے میں جو معلومات ہیں بڑی دلچسپ ہیں۔ یہ جو پیسے تقسیم کیے گئے مبینہ طور پہ 24 جولائی 1994 کو، اس حوالے سے جو حلفیہ بیان ہے اس میں جلدی سے میں نام پڑھ دیتا ہوں جن سیاستدانوں کو جتنی رقم دی گئی تھی، اور یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تھا یہ 24 جولائی 1994 کو۔ اس کے مطابق اس وقت مرحوم میر افضل صاحب تھے، ان کو کوئی 1 کروڑ روپیہ دیا گیا، نواز شریف صاحب کو 35 لاکھ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رفاقت کو 56 لاکھ روپے دیے گئے، اور یہ میڈیا کے لیے دیے گئے تھے۔ اور پھر جماعت اسلامی کا بھی نام ہے کہ جناب 5 لاکھ ہیں، اور عابدہ حسین ہیں ان کا 1 لاکھ ہے، الطاف حسین قریشی اور مصطفیٰ صادق ہیں 5 لاکھ روپے ہیں، بلکہ عابدہ حسین کا 1 ملین ہے سوری۔ اور پھر اس کے بعد جتوئی صاحب ہیں 5 ملین، جام صادق 5 ملین، جنیجہ صاحب 2.5 ملین کا ہے، پیر پگاڑا صاحب کا 2 ملین ہے، مولانا صلاح الدین صاحب ہیں وہ 3 ملین ہیں، 3 لاکھ۔ اور پھر ہمایوں مری جو بگٹی صاحب کے داماد ہیں ان کا بھی 15 لاکھ لکھا ہے، کاکڑ صاحب کا بھی 1 ملین ہے، اور کے بلوچ ہیں کوئی 5 لاکھ روپے، جام یوسف جو ہیں وہ 75.7 5 ملین ہے، 75 لاکھ۔ پھر بزنجو ہیں ان کو بھی 5 یعنی 5 لاکھ روپے، اور ندیم منگل جو 1 ملین ہے۔ تو یہ ایک لسٹ تو یہ ہے۔ دوسری لسٹ ایک اور جو سامنے آئی ہے، اور یہ لسٹ جو دی گئی ہے 16 ستمبر 1990 کے آنورڈ جو 22 اکتوبر 1990 تک 140 ملین جو ہے ان مختلف اکاؤنٹس میں دیے گئے تھے، اور اس کے بعد ڈی جی ایم آئی کے حکم پہ جو پیسے دیے گئے اس میں 40 ملین جو تھے وہ جی ایچ کیو کو دیے گئے، اور تقریباً 1 کروڑ سے زائد ریجنل آفس ایم آئی کوئٹہ کو دیے گئے۔ یہ سارے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حصہ ہے، یہ کوئی خفیہ دستاویز نہیں ہے۔ اور 50 لاکھ روپے انٹرم وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کو ملے، اور پھر 5 ملین جو ہیں 50 لاکھ جو انٹرم سی ایم سندھ جام صادق کو ملے، 25 لاکھ جو ہیں محمد خان جنیجو صاحب کے نام بھی اس میں ہیں، پھر 3 ملین عبدالحفیظ پیرزادہ مرحوم جو ہیں ان کے نام پہ بھی ہے۔ یہ سب ویسے ڈینائی کرتے رہے ہیں اپنے اپنے وقت میں۔ اور پھر صبغت اللہ پیر صاحب پگاڑا صاحب کے 2 ملین ہیں۔ تو اسی طرح آگے مظفر حسین شاہ صاحب کو 3.3 ملین دیے گئے، اور یہ رقوم اور یہ فہرستیں آگے دی گئی ہیں۔ تو یہ جو فہرستیں آئی ہیں اس میں جام صادق، لیاقت جتوئی، چیف منسٹر سندھ امتیاز شیخ کے ذریعہ، اور مسٹر آفاق ہیں ایم کیو ایم کے 1993 میں ان کو دیے گئے، چیف منسٹر سندھ امتیاز شیخ کے ذریعے 93 میں، اجمل خان ایکس فیڈرل منسٹر کو بھی 93 میں، پھر 93 میں نواز شریف صاحب کو بھی بعد میں جو رقم تھی وہ بھی دیے گئے 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ روپے۔ جام مشوق، دوست محمد، جام مشوق، جام حیدر، یہ تمام ان لوگوں کے نام ہیں جو دیے گئے۔ تو بہرحال اس حکم نامے کی جو اہم بات ہے وہ حکم نامہ تقریباً کوئی یہ تقریباً 15 یا 16 پوائنٹس پر مشتمل تھا، اور اس میں چند جو احکامات تھے ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، اور یہ عمل درآمد کا کیس آخری بار 2019 میں ٹیک اپ ہوا تھا، اور عمل درآمد میں یہ کہا گیا تھا ایف آئی اے کو کہ آپ نے انکوائری کرنی ہے، ان سیاستدانوں سے رقوم واپس لینی ہے، فوجی افسران ہوں یا سیاستدان ہوں، ان ساروں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے۔ لیکن یہ جو حکم نامہ تھا بڑا اہم ہے، اس میں فوج کی اور خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑا ٹھوس پیغام دیا تھا، اور یہ سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا جس نے یہ 2012 میں یہ حکم نامہ جاری کیا وہ 3 ججوں پر مشتمل تھا، ایک چیف جسٹس افتخار محمد چودھری،
دوسرا جسٹس جواد ایس خواجہ جو بعد میں اب چیف جسٹس بنے ہیں، ریٹائر ہوئے، اور ابھی حال ہی میں فوجی عدالتوں کے جو ہے نا سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف ان کی پٹیشن بھی ہے جس میں ان کو 20,000 روپے جرمانہ ہوا ہے، تو سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ وہ بھی اس بینچ میں موجود تھے، اور جسٹس عارف حسین خلجی۔ تو ان 3 ججوں نے جو حکم جاری کیا تھا اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ کو میں مختصر ایک جملے میں بتا دوں کہ ایک اس حکم نامے میں 2012 میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جو شہری ہیں یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پہ انتخابی عمل کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کریں، اور انتخابات جو کہ ایماندارانہ طریقے سے، منصفانہ طریقے سے اور شفاف طریقے سے قانون کے مطابق کرائے جائیں۔ دوسرا، یہ جو جنرل الیکشن 1990 میں ہوئے تھے ان میں بدعنوانی ہوئی ہے، کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے بہت سا ثبوت جو ہے ریکارڈ پہ سپریم کورٹ کے لایا گیا ہے، سیاسی مختلف جو فریقین ہیں ان کی طرف سے بھی، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل بنایا گیا تھا جو کہ اپنے پسندیدہ امیدواروں کو مالی مدد دے رہا تھا، یا پھر جو اپنے پسندیدہ سیاسی جماعتوں ہیں یا ان کے گروپ سے ان کو دے رہا تھا، اور اس وجہ سے جو انتخابی عمل ہے اس کو پلیوٹ کیا گیا، پراگندہ کیا گیا، تاکہ پاکستان کے عوام کو اپنے جائز منتخب نمائندگی سے محروم کیا جا سکے۔ پھر اس سپریم کورٹ کے حکم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بطور صدر مملکت پارلیمانی نظام حکومت میں جو صدر مملکت ہوتا ہے وہ ریاست کی وحدانیت کا مظہر ہوتا ہے، اس کا نمائندہ ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت، اور صدر مملکت اپنے حلف کے مطابق تمام حالات میں وہ سب لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق انصاف کرنے اور سلوک رکھنے کا پابند ہوتا ہے بغیر کسی خوف اور لالچ کے۔ اور اس لیے ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور سب لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتا تو پھر یہ اس کے خلاف بھی آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر جو صدر پاکستان ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جو ڈی جی ISI ہے یا ان کے جو ماتحت ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی قسم کا الیکشن سیل بنائیں یا کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں یا سیاسی گروپ کو، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر جو شہری ہیں وہ اپنے ایماندارانہ اور شفاف طریقے سے انتخابی عمل کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرنے میں ناکام رہیں گے، اور ایسے اقدامات جو ہیں وہ آئین کی منشا کے برخلاف ہوں گے۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس اصغر خان کیس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 1990 کے الیکشنز کے دوران ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل قائم کیا جس کی مدد اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ کر رہے تھے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، اور پھر ISI کے جو سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کر رہے تھے، اور یہ تمام لوگ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوئے، الیکشن سیل کی غیر قانونی سرگرمیوں میں، اور جو اپنی ذمہ داریاں جو قانونی اور آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، اور یہ انفرادی عمل تھا، اور یہ انفرادی عمل تھا، یہ کوئی ادارے کا عمل نہیں تھا، یہ لوگ انفرادی طور پہ اس آئینی اور قانونی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ISI ہے، جو MI ہیں، وہ قانون کے مطابق پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو کریں، اور جو سول انتظامیہ ہے اور وفاقی حکومت ہے ایسا کرنے میں ان کی بھی مدد کریں، مگر MI اور ISI کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا، یا پھر سیاسی حکومتوں کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی وہ کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی گروپ کی حمایت کر سکتے ہیں، نہ کسی سیاستدان کو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ سیاستدان اپنے الیکشن میں کامیاب ہوں۔ پھر یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جو صدر غلام اسحاق خان ہیں انہوں نے جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی کی مدد سے، جو کہ اس وقت MI میں کام کر رہے تھے، وہ الیکشن سیل کو کام کرنے میں مدد دے رہے تھے،
اور پھر یونس حبیب جو اس وقت حبیب بینک لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے صدر پاکستان اور مذکورہ افراد کی ہدایات کے مطابق 140 ملین 14 کروڑ روپے ارینج کیے سرکاری عوام کے پیسے کے، جس میں سے جو 6 کروڑ روپے ہیں وہ سیاستدانوں میں تقسیم کیے گئے، جن کی تفصیلات جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے بھی بتا دی ہیں، مگر اس حوالے سے ایک تفصیلی تحقیقات جو ہے وہ ضروری ہے، جس کے بغیر کسی قسم کا جو ہے سخت حکم ہم پاس نہیں کر سکتے۔ پھر افواج پاکستان جو ہیں وفاقی حکومت کی ہدایات پہ بیرونی حملے کی صورت میں پاکستان کا دفاع کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اگر جنگ کی صورتحال ہو تو قانون کے مطابق انہوں نے سول انتظامیہ کی مدد کرنی ہوتی ہے، اور جب انہیں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی غیر آئینی ایکٹ جو ہے اگر افواج پاکستان کرتی ہیں تو آئین پاکستان اور قانون کے مطابق افواج پاکستان کے ایسے افسران اور اہلکاروں کے خلاف بلا امتیاز فوری کارروائی کی جا سکتی ہے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور کوئی بھی بیرونی یا اندرونی خطرے سے نپٹنے کے لیے کارروائی کی ہے، اور اسی وجہ سے افواج پاکستان کے ادارے کے لیے عوام میں انتہائی احترام موجود ہے۔ پھر یہ بھی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جو افواج پاکستان ہیں وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں خفیہ اداروں کی مدد یعنی ISI اور MI کی مدد بھی لیتی ہیں، اور قومی سلامتی کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کرتی ہیں۔ تاہم کوئی بھی ایجنسی ISI MI یا انٹیلیجنس بیورو ان کا سیاسی معاملات میں ملک کی سیاسی معاملات میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کرنے سے کوئی بھی خفیہ ادارہ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جو منصفانہ صاف شفاف انتخابی عمل ہے اس میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ ISI MI اور IB کے جو افسران ہیں اہلکار ہیں ان کی جو مداخلت ہے سیاسی معاملات میں وہ تقاضا کرتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے حلف سے بھی روگردانی کی ہے، اور اگر یہ ملوث ہیں تو ان کے خلاف جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر ایک اپنے اہم ترین حکم میں انہوں نے کہا تھا کہ ایوان صدر میں ISI میں یا MI میں کوئی بھی اگر الیکشن سیل یا پولیٹیکل سیل بنایا گیا ہے اس کو فوری طور پہ ختم کر دیا جائے، اور کسی قسم کا اس حوالے سے جو لیٹر بھی نکالا گیا کسی بھی دور میں، کیونکہ کہا گیا تھا کہ بھٹو کے دور میں سیاسی سیل بنایا گیا ہے، SI میں اور نوٹیفیکیشن بھی ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن یا وہ خط جو ہے وہ بھی ایسے سیل کے قیام کی حد تک آئین اور قانون سے ماورا قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور ان کو منسوخ تصور کیا جائے گا اس خط یا نوٹیفیکیشن کو۔ پھر آگے جا کے سپریم کورٹ نے یہ حکم بھی دیا کہ جو مرحوم غلام اسحاق خان ہیں جو اس وقت ایوان صدر تھے، اور جنرل اسلم بیگ جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں، اور جنرل اسد درانی جو ISI کے سربراہ تھے، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مخصوص سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی حمایت کی تاکہ وہ 1990 کے الیکشن جیت سکیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مالی مدد بھی کی، ان سیاستدانوں کی فنڈز بھی حاصل کیے یونس حبیب سے، اور ان کے یہ جو اقدامات ہیں یہ پاکستان کو ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی، افواج پاکستان کی بدنامی ہوئی، اور خفیہ اداروں کی بھی قوم کی نظروں میں بدنامی ہوئی۔ اس لیے اب گو کہ یہ تمام لوگ اپنی نوکری سے فوج سے ریٹائر ہو چکے ہوں گے، جو وفاقی حکومت ہے آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف اب بھی کارروائی کرے گی۔ تو یہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ FIA جو ہے وہ فوری طور پہ ان فوجی اور جو سویلین افراد ہیں جن کے نام بھی لیے، جنہوں نے پیسے لیے، جنہوں نے پیسے دیے، FIA ان کے خلاف انکوائری کرے گی، ایویڈنس کلیکٹ کرے گی، اور یہ تمام رقوم جو دی گئی ہیں ان کو ریکور کرے گی، برآمد بھی کرے گی، اور فوج کے اہلکاروں کے خلاف فوج کے قانون کے مطابق اور سیاستدانوں کے خلاف جو ہے FIA کو کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے لیے انکوائری کرنی تھی، تو FIA نے جو ہے
اپنی انکوائری جو 2019 میں مکمل کر کے سپریم کورٹ کو دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اس انکوائری کو بند کر دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بینکوں کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، اور ویسے بھی جو فوج کے حکام ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے افسروں کے خلاف خود کارروائی کریں گے۔ تو 2019 کی یہ رپورٹ تھی، مگر سپریم کورٹ نے ان کی یہ رپورٹ مسترد کر دی تھی اور ایف آئی اے سے کہا تھا کہ وہ اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ آج وہی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے بھی پیش کی گئی۔ تو ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے ان کے مطابق کوئی بھی جو فوج کا افسر ہے اس نے کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرایا اس حوالے سے کہ انہوں نے کوئی پیسے جو ہے کسی سیاستدان کو دیے ہیں۔ اور جو بریگیڈیئر حامد سعید تھے، ایک ملٹری انٹیلیجنس کے افسر تھے جنہوں نے یہ الفیہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پیسے تقسیم کیے ہیں، انہوں نے بھی اب ایف آئی اے کے سامنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ پیسے سندھ میں تقسیم کیے تھے، مگر جن افسروں نے اصل میں وہ پیسے تقسیم کیے تھے وہ افسروں کے نام ان کو یاد نہیں ہیں، انہوں نے وہ افسروں کے نام نہیں بتائے۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ بھی ایف آئی اے نے کہا اپنی رپورٹ میں کہ سیاستدانوں نے جو رقم حاصل کی تھی بریگیڈیئر حامد کے ذریعے، تو ان کے حوالے سے کوئی رسید بھی جو ہے بریگیڈیئر حامد نے یا سیاستدانوں نے کسی قسم کی کوئی رسید دی نہیں۔ ویسے ایسے پیسوں کی رسید کون دیتا ہے؟ ہمارا ایف آئی اے نے یہ کہا ہے کہ جو انٹیلیجنس کے جو متعلقہ ادارے تھے جو کہ مبینہ طور پہ پیسے تقسیم کرتے رہے ہیں، جو پنجاب میں ان متعلقہ اداروں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور وزارت دفاع یعنی فوج کے کام کو بار بار لکھا گیا ہے کہ ان انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں کا پتہ کرایا جائے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور پھر کچھ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی نہیں ایف آئی اے کو مل سکی ہیں، اور پوری جو منی ٹریل ہے وہ مطلب اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو منی ٹریل ضروری ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل سکی۔ اور جو آرمی کے اور جو انٹیلیجنس آفیسر ہیں جو زیادہ تر ان پیسوں کی تقسیم میں ملوث رہے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کو اور پالیٹیشین کو، ان دونوں کی الگ الگ انویسٹیگیشن جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسے ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ فوج نے کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے بندوں کو خود انویسٹیگیٹ کریں گے، تو ایف آئی اے والے پیچھے ہی ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کیونکہ وہ اپنے کر رہے ہیں ہم اپنے کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال آج سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو پھر سپریم کورٹ نے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پیسوں کی ریکوری تو چھوڑیں، آپ نے کہہ دیا ممکن نہیں ہے، کیس نہیں بن رہا، یہ بتائیں کہ جو آئی ایس آئی کے اندر خفیہ اداروں میں جو سیل ختم کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا تو اس کے اوپر کمپلائنس ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا اس کے حوالے سے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کوئی خفیہ ادارے کے جو سربراہ ہیں جو آئی ایس آئی ایم آئی کے، کیا وہ حلفیہ بیان دینے کو تیار ہیں کہ آئی ایس آئی میں اب کوئی خفیہ سیل نہیں ہے، ایم آئی میں کوئی خفیہ سیل نہیں ہے؟ تو اس پہ ایڈوکیٹ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہاں موقع پہ موجود، انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ایفیڈیوٹ دے دیں گے۔ ویسے ایفیڈیوٹ دینے سے بھی کیا ہوتا ہے، یہاں حلف اٹھائے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کے، تو اس سے اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک لکھ کے حلفیہ بیان دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ بہرحال سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس حوالے سے اگر حلفیہ بیان نہیں تو کم از کم ایک کنسائز سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اب جمع کرائی جائے۔ تو یہ 1996 میں خط لکھا اصغر خان نے، 2012 میں فیصلہ آیا، 2019 میں ایف آئی اے کی رپورٹ آ گئی کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اب 2024 میں آئینی بینچ بیٹھ کے جو ہے یہ سوال جواب کر کے کیس کو ایک دفعہ پھر ملتوی کر دیا ہے، اور ڈیٹ ان آفس یعنی غیر معینہ مدت کے لیے۔ تو آئینی بینچ کے سامنے یہ بہت بڑا ایک لائیو ایشو ہے۔ لائیو اس لیے ہے کہ یہ ایشو 76 سال سے لائیو ہے، مگر شاید یہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ چند ریمارکس کے لیے ہوتا ہے، کسی حتمی فیصلے کے لیے نہیں ہے۔ اور کیا اصغر خان نے جو 1996 میں خط لکھا تھا، وہ اس خط کے جو مندرجات تھے خفیہ اداروں کے کردار کے حوالے سے، کیا وہ کردار آج ختم ہو چکا ہے؟ کیا افواج پاکستان میں ابھی کوئی ایسا سیاسی سیل نہیں ہے؟ ویسے تو لگتا یہ ہے کہ اب سیاسی سیل کی ضرورت نہیں ہے، اب تو معاملہ سیاسی سیل سے بہت آگے جا چکا ہے۔ تو کیا ہمارا یہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے اس حد تک جائے گا کہ اصغر خان کے لکھے ہوئے خط کے جو الزامات ہیں ان کو آج کی جو سیاسی صورتحال ہیں اس کے حوالے سے بھی جانچے گا؟ اور کیا سپریم کورٹ کا 2012 کا جو فیصلہ ہے، کیا یہ موجودہ آئینی بینچ اس پہ آج کے حالات میں عمل درآمد کروا پائے گا؟ یہ وہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب دینے کی سکت بظاہر اس موجودہ آئینی بینچ میں بالکل نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔